आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बुल आलमीन। जी आज नशीस नंबर 35 है और इसमें हमने सरफराज शाह साहब की किताब से ही हम देखेंगे। बहुत अच्छी तहरीर है, इसीलिए इसी को सिलेक्ट किया इंशाअल्लाह। इससे इंशाअल्लाह हम सबको फ़ायदा होगा। हाँ जी, किसी ने इनसे सवाल किया कि अगर किसी की ज़्यादती को माफ़ करना मुश्किल हो तो क्या करें। तो जवाब में लिखते हैं कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतय्यन करदा असूलों की पैरवी भी हम करते हैं या नहीं, जो कि अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए हमें सिखाए हैं। ठीक है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक। ठीक है, अब आप देखें कि अक्सर अल्लाह वालों का आप देखते हैं कि वो लोग खुश रहते हैं। ये ज़िक्र सुनते हैं हम कि इनके यहाँ खुशी है, हालांकि उनके पास खाने का वाफर सामान, पहनने को बेहतरीन लिबास और रहने को महल नुमा मकान नहीं होता, लेकिन वो खुश होते हैं, खुश रहते हैं। दरअसल उन्होंने कनात के साथ कुछ असूलों को अपनाया। जब हम अपनी ज़िंदगी में ये असूल बनाएंगे ना, कुछ असूल बना लें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो इंसान को खुशी महसूस हो सकती है और अल्लाह का कुर्ब भी मिल जाएगा, दुनिया और आखिरत भी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कभी भी किसी से शिकवा शिकायत नहीं ना करें। हालांकि जब हम लोगों से मिलते हैं तो शिकवा शिकायत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। सबसे पहले ज़ुबान पे क्या आता है, उसने ये किया, उसने ये किया, मैंने ये किया, है ना। दूसरों को नीचा कर रहे होते हैं और अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई अपनी उम्मत को कि तुम लोग अपने लिए दुआ मांगा करो कि या अल्लाह लोगों की नज़र में मुझे बड़ा बना दें, अपनी नज़र में मुझे छोटा बना दें। तो जो और लोग ये दुआ मांगते हैं वो खैर पा जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात ये भी सीखनी है कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी है, जिसकी वजह से इंसान और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी है अल्लाह ताला उसको, उसकी दुआओं को, उसके बोलने को, उसके वजूद को पुरसुकून बना देता है, कबूलियत अता कर देता है। इसी तरह अल्लाह वाले अपना हक़ भूल जाते हैं, लेकिन दूसरे के हकूक़ भरपूर तरीके से याद रखते हैं दूसरे के। ठीक है, वो किसी से कोई तवक्को नहीं रखते, लेकिन दूसरों की तवक्कात पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनको किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं होती, उनका दिल साफ़ होता है, सारे झगड़े जो हैं वो ख़त्म हो गए। बहैसियत मुसलमान हमें एक दूसरे को खुले दिल से माफ़ करना चाहिए। ये सीखने के लिए तसव्वुफ़ के अंदर, खानकाहों के अंदर सिखाया जाता है कि अपने अपने वजूद से दूसरे को फ़ायदा दें। दिल हमारा ये करता है कि सारे हमारी खिदमत पर लगे रहें, इसलिए घाटे का सौदा होता है। लेकिन जिसको ये नुक्ता समझ आ गया वहाँ खैर ही खैर है। दूसरी चीज़ देखें, क्योंकि ये किताब मकतूबात से मुज़य्यन है और मुख्तलिफ़ सवालात पूछे गए और उनके जवाबात उन्होंने शाह साहब ने बहुत अच्छे दिए। एक ये है कि तलाक़ के बढ़ते हुए रुझान को कैसे दूर किया जाए। तो अब इसमें देखें, हमारे माशरे में बहुत से मियाँ बीवी ऐसे हैं जो अपना रिश्ता इसलिए निभा रहे होते हैं क्योंकि उनके बच्चों की वजह से निभा रहे होते हैं, और बच्चों की ज़िंदगियों पे बुरा असर ना पड़े इसलिए निभा रहे होते हैं। अगरचे हमारे यहाँ तलाक़ की शरह कम है, अभी कम है हमारे मुल्क में, लेकिन रुझान बढ़ता जा रहा है। जहन जो है ना इस तरफ जल्दी जल्दी आ जाते हैं कि बस छोड़ दो, रहने तो ख़त्म करो। और इसकी बड़ी वजह माशरती इक़दार में बदलाव है। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, ठीक है, उसके अंदर मुश्किलात हैं, लेकिन एक दूसरे का मिजाज सहने का मिजाज था, एक बर्दाश्त करने की क़ुव्वत थी। ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। ठीक है,
حالانکہ یہ کتنی دفعہ کہا کہ گھریلو عورت کی زندگی جو ہے، مجھے اپنے تجربے سے لگتا ہے گھریلو عورت کی زندگی آسان ہے. اتنے مزاج دیکھ کے جب صبر کریں گے تو سیدھا جنت میں پہنچیں گے، ہے نا، بجائے اس کے کہ کوئی بہت بڑا رفائی کام ہو، بہت بڑا مدرسہ ہو، بہت اعلیٰ تعلیم ہو، دنیا کے دین کی، پھر نیک بنیں گے. ایسی بات نہیں ہے. اگرچہ اس کے جوائنٹ فیملی سسٹم کے نقصانات بھی تھے، لیکن فائدے زیادہ تھے. جیسے کہ والدین اپنے تجربے کی بنا پر اپنے بچوں کو رشتہ نبھانے میں رہنمائی کرتے ہیں، صبر سکھاتے ہیں. اب تو یہ جو روشن خیالی جو چیز آتی جا رہی ہے نا، اس کے نام پر جو ایک یہ نئی سوچ بیدار ہو رہی ہے نا، اس کی وجہ سے ڈسٹربنس آ رہی ہے. جو روشن خیالی ہونی چاہیے، اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ایڈ کر کے جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں، میں کہوں گی گھریلو زندگی سے ہی عورتیں دور ہوتی جا رہی ہیں. ایک حد تو یہ سوچ اچھی ہے، لیکن اس جو روشن کیا خیالی ہے، لیکن ایک حد تک بس. لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، درویش کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں، لیکن دوسروں کے حقوق ادا کرنے میری ذمہ داری ہے. یہ سوچ انسان کے اندر توقعات پیدا نہیں کرتی. جب دوسرے سے امیدیں لمبی لمبی لگا لیتے ہیں تو وہ خود پریشان ہوتے ہیں. کر سکتے ہیں آپ کسی کا تو کر دیں اللہ کی خاطر. ٹھیک ہے، دوسرے سے امید لگائیں کہ وہ میرا یہ کرے، ایسے کرے. اب آپ دیکھیں اگر بہویں گھر لے کر آ رہے ہیں اور اس امید پہ لا رہے ہیں کہ وہ ہمارا یہ کام بھی کرے، وہ بھی کرے، وہ بھی کرے، تو سب سے پہلے یہ تمیز اپنی بیٹیوں کو سکھائیں. کوئی مہمان آ رہا ہے یا آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں، خود مزاج میں اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہمارا دینے والا مزاج ہے، یہ دوسروں سے امیدیں زیادہ لگا کے ان سے لینے والا مزاج بن گیا ہوا ہے. ایون اگر گھر کا نوکر بھی ہے، پھر بھی آپ دیکھیں کہ اگر اس پہ کام کا بوجھ زیادہ ہے، کیا ہم خود اس کے کام کو ہاتھ بٹا رہے ہیں؟ اور میں نے کتنے اپنے کام والے ایسے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں باجی کام تو میرا تھا، آپ نے کر دیا، بہت بہت شکریہ، ہے نا. اس کو اتنی تمیز ہے. ہاں، اور جہاں توقعات نہیں ہوتی گلے شکوے پیدا نہیں ہوتے، وہاں رشتے بہت آسانی سے نبھ جاتے ہیں. انسان اپنی شخصی آزادی کا ضرور خیال رکھے، لیکن دوسرے کی آزادی کا بھی خیال رکھے. کہا جاتا ہے کہ میری آزادی کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسروں کی ناک شروع ہوتی ہے. تو جب میاں بیوی ایک دوسرے کی شخصی آزادی، حقوق کا خیال رکھیں گے، طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی. دوسرے کے مزاج کو بھی پرکھیں. اللہ نے آپ کو قرآن پڑھنے والوں کو اتنی گہرائی سے ان کی دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دوسرا آپ سے کتنی امید رکھ رہا ہے نا. خاوند امید رکھ رہا ہے بیوی سے کہ وہ مجھے کھانا ٹائم پہ، یا میرے، اس کا مطلب ہے کوئی کہیں امید کی گرہ سخت لگا دی خاوند نے، بچوں نے، میکے سسرال نے. کوشش کریں اللہ سے توفیق مانگ کے پوری کرتے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو یہ نعمت، آپ سے امیدیں بن رہی ہیں، آپ نہیں کسی دوسرے سے امید رکھ رہے. امیدیں ہوتی ہیں، یہ نیچرل وے آف لائف ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں امید ہوتی ہے، لیکن اس کی حد کو زیادہ نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ سبق جب پڑھ لیں گے نا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بحیثیت دوست، بہن بھائی، والدین، میاں بیوی، دیکھیں مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے اپنے آپ کو بتاتے جائیں. جب دوسروں کے حقوق کی ادائیگی ہوتی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے طریقے سے اپنی زندگی جینا چاہیں، اس میں اختلافات پیدا نہیں ہوں گے، بالکل نہیں ہوں گے. اور یہ دیکھیں ہمارے ایک جو ہمارا مزاج ہے نا، اس کے تھوڑا سا طبیعت خلاف ہے، کیونکہ آرام طلبی، اپنی مرضی کرنا، اپنی مرضی منوانا، یہ چیز ہمارے اندر ہے. دنیا کی لالچ ہمارے اندر ہے، چیزوں کی، کھانے پینے کی، نمود و نمائش کی لالچ ہمارے اندر ہے. اس لیے انسان پرسکون نہیں ہوتا. یہ چیز سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ جب کوئی آپ سے ایک گلاس پانی مانگ رہا ہے یا امید رکھ رہا ہے یہ کھانا کھلائے گا، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. یہ کام اللہ آپ سے لینا چاہتا ہے. اور اگر اس کے اندر ہماری میں بڑی ہو گئی یا ہماری دنیا کی لالچ یا غرض زیادہ ہو گئی، تو اللہ بالکل سائڈ پہ کر دے گا، کسی اور کو آپ کی جگہ کھڑا کر دے گا، اور مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے درجہ اعلیٰ لے لے گی وہ عورت. اپنے دائیں بائیں دیکھیں،
میکے سسرال میں کوئی جٹھانی، کوئی دیورانی، کوئی نند، کوئی ساس یا کوئی بھی رشتہ ہے میکے کا یا سسرال کا، کوئی ہمت والی عورت ہے؟ ہمت والی عورتوں میں، پازیٹیو سوچنے والی عورتوں کے اندر زندگیاں گزارنے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ہماری زندگی میں آنے والا ہر شخص قیمتی ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بڑی صوفیانہ جملہ ہے یہاں پہ لکھا ہوا، کیونکہ اس کے بے رحمانہ تبصروں سے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے نا؟ اگر کوئی ہمیں کرٹیسائز کر رہا ہے تو اب آپ سوچیں کہ کیا اس سے ہمیں برا لگ رہا ہے کہ اس کی جرت، اس نے میرے مزاج کے خلاف بات کیوں کی، یا واقعی میں دوسرے نے جو پرکھا ہمیں تو ہمیں احساس ہوا کہ ہو یہ تو غلطی ہے، تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت تھی، جب کوئی ان کو ان کی خامیاں بتاتا تھا تو وہ شکریہ ادا کرتے تھے کہ مجھے اصلاح کرنے کا موقع مل گیا، غصہ نہیں کرتے تھے۔ ایسی چیزیں سننی چاہیے اور صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھنی چاہیے، کس سادگی سے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری اور کتنے اچھی پازیٹیو تھنکنگ سے انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کیا کہ لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا اور اللہ کے ہاں ان کے درجے کتنے اونچے ہیں۔ پھر اگلا سوال یہ لکھا ہے کہ بعض افراد دینی، معاشرتی اور نسل و قوم کے معاملات میں بڑے سخت ہوتے ہیں، ایسے لوگ کیا کریں اور ان کے ساتھ رہنے والے کیا کریں؟ یہ بھی کئی گھروں کا مزاج ہے کہ لوگ سخت ہوتے ہیں، ان کے اندر تعصب ہوتا ہے، ذہنی طور پر ان کے الفاظ میں بھی ایسے ہوتا ہے، تو باقی لوگ بہت ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جواب میں انہوں نے تحریر کیا کہ ایسا فرد نہ صرف دوسروں کی زندگی کو مشکل کرتا ہے بلکہ اس کی اپنی زندگی بھی مشکل سے بھر جاتی ہے۔ وہ ہر وقت دوسروں سے شکوہ شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ خاندان میں دیکھیں کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت شکایت ہی کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا برا، وہ بھی برا، یہ بھی برا، وہ بھی برا، سارے برے، تو پھر اچھا کون ہوا؟ ایسے نہیں ہوتا، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ ہمارے ارد گرد آپ دیکھیں دوسرا یا تیسرا انسان اچھا یا 10واں انسان برا ہے، تھوڑا سا تحقیق کرنی چاہیے، اپنے ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے رہنمائی لے سکیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے دیکھیں بار بار جو کہا جاتا ہے کہ سیرت کے کو زیادہ پڑھیں، زیادہ پڑھیں۔ ایک کتاب سیرت کی کو مکمل ہو گئی، دوسری 2 جلدیں اٹھا لیں، اگلی 4 جلدیں اٹھا لیں۔ واقعات وہی ہیں، لکھنے والے نے اپنی سوچ بھی بیچ میں ڈالی، اپنا تزکیہ بھی بیچ میں ڈالا، تو اس سے کیا پڑھنے والا سیکھ سکتا ہے؟ تو یہ تو آپ کے بستر کے ساتھ ہی جو میز آپ نے کوئی رکھا ہوا ہے یا کوئی الماری آپ کی پہنچ میں ہے یا کوئی ٹوکری آپ نے دواؤں والی بنائی ہے، کتاب سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں پڑھی رہنے تھے۔ اور جتنے جوڑے خریدتے ہیں نا، سوٹ خریدیے، ہر 2 یا 3 مہینے کے بعد ایک نئی سیرت کی کتاب اوتھینٹک خریدا کریں، اس کو پڑھا کریں۔ دیکھیں مزاج میں سے جو ہے نا ہر وقت گلے شکوے، نفرت، جھنجھلاہٹ نکل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک لائٹ ہاؤس، مینار، نور کے مینار کی طرح، جس طرح طوفان میں پھنسے ہوئے جہاز کو سمندر میں لائٹ ہاؤس راستہ دکھاتا ہے، اسی طرح جب ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بہت لوگوں نے کہا جی امریکہ میں آگ لگی ہوئی، آگ لگی، بڑا اچھا ہوا، کافروں کو سزا ملی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دور میں آئیں اور ان کا وہ دور جس میں وہ حیات تھے، کیا انہوں نے کافروں کے ساتھ بددعائیں کی؟ کیا انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا ہوا جو ان کو زوال آیا؟ نہیں کی نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا اچھا ہوا؟ دوسرے کی برائی ہماری نیکی نہیں بن سکتی، دوسرے کے لیے مشکلات جو ہیں وہ اس کی مشکلات ہے، وہ ہمارے لیے خیر نہیں بن سکتی۔ تو اللہ تو یہ مزاج دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کیا ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ رحم کرتے، ہے نا، رحم کرتے۔ تو یہ سیرت پڑھنے کے بعد ہمارے مزاج میں سوچ آئے گی، اور سوچ جب ایک دفعہ اچھی آ گئی، دوسری دفعہ اچھی آ گئی، تیسری دفعہ دل بے چین ہو جاتا ہے عمل کرنے کے لیے۔ عمل ہی اللہ کو چاہیے۔ ہمارے عمل کمزور اس لیے کہ ہماری سوچیں وہاں تک پہنچتی ہی نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے دوسرے کا نقصان ہوتا جائے، میرا فائدہ ہوتا جائے۔ ایسے نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے، جب ہم اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم جان جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو رد نہیں کیا۔ انسان کی شخصیت میں شکوک و شبہات، جھگڑالو پن ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں کچھ اچھی عادتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے مزاج میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ برائی دوسرے کی کھینچ لیتا ہے، اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتا ہے، انہاں تا بیڑا گھر کوئی ساڑی واہ واہ۔ ایسے نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے روتے ہوئے فکر سے دنیا سے گئے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ کیسے ہم ایک امتی کو جو کہ ہمارے میکہ سسرال میں افراد ہیں، وہ اگر کمزور ہیں علمی طور پر، مالی طور پر، صحت کے حساب سے، تو کیا اللہ تو یہ چاہتا ہے نا کہ پھر ان کی رہنمائی کی جائے، ان کا ہاتھ پکڑا جائے، نہ کہ یہ کہ ان کو بالکل کوڑے کی طرح جھاڑو پھیر کے بالکل سائیڈ پہ کیا جائے۔ یہ نہیں، یہ اس چیز میں پھر ہمارا خسارہ ہے، پھر ہماری سوچ تنگ ہے۔ ایسے انسان کی خامیوں کے بجائے اس کے اچھے پہلوؤں پر فوکس کریں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں جو آخری بات ہے آج کے حساب سے، وہ یہ ہے کہ جیسے اقبال کا مرد مومن، تصوف کے اندر صاحب حال جو لوگ ہوتے ہیں، کیا ایک ہی چیز کے مختلف دو نام ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے جواب میں شاہ صاحب نے تحریر کیا کہ سچائی ایک حقیقت ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، جیسے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کائنات کو چلانے والا کوئی اور نہیں، ایک ہی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب انسان رب کی راہ پر چلتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سے شکوک و شبہات ہوتے ہیں، لیکن وہ جان جاتا ہے کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، سوچتا ہے نا۔ آپ دیکھیں، آپ درختوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، انسانوں کی شکل کو دیکھیں، ان کی تقدیروں کو دیکھیں، انسان سوچتا ہے اور وہ واقعی میں مان جاتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک ہستی ہے، رب العالمین۔ کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ الہامی ہو یا انسان کا بنایا ہوا مذہب ہو، جیسے کہ ہندو مذہب ہے یا کوئی اور، اس میں جھوٹ بولنا برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو بار بار بات ہوتی ہے نا اتنے سالوں سے، جو میں نے خود بھی امپلیمنٹ کیا، اور میں عورتوں کو بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، سچ بولیں۔ یہ آج کے دور میں کسی کرامت سے کم نہیں ہے اگر کسی عورت کو سچ بولنا آ گیا۔ دیکھیے اللہ کیسے اس کو عزتیں دیتا ہے، کیسے وہ عورت دلیر بن جاتی ہے۔ سچ کے آگے جھوٹا جھکے گا ہی جھکے گا، ٹھیک ہے نا۔ بھوکے کو کھانا کھلانا ہر مذہب میں پسندیدہ ہے۔ آپ کے گھر میں کسی نے آیا ہے، کوئی مال پیسہ نہیں ہے، بھوک ضرور کسی کی دور کریں۔ مجھے یاد ہے میری والدہ، کوئی غریب آتا تھا نا، اگر نہیں ہے پیسے تو وہ روٹی بنی ہوئی ہے ڈبے میں سے نکال کے اوپر جیم رکھ کے دے دیتی تھی۔ میں کہتی تھی یہ کیا، لیکن لینے والا، کیونکہ بھوک کی شدت ایسی ہوتی تھی، وہ اتنی دعائیں عورتیں دے جاتی تھیں جس کی انتہا نہیں۔ یہ بناوٹی جو ہے نا فقیر، جو اپنے ہاں وہ بہت زیادہ مالدار بنے ہوئے ہیں اور مانگ رہے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اپنی مشکلات پریشانیوں کا ذکر عام عوام میں مت کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کا صبر آپ کو حوصلہ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس صبر میں سے اس دنیا کی مخلوق کے لیے کچھ کر جائیں، اللہ کو یہ پسند ہے۔ جیسے اللہ والوں نے کہا نا کہ عبادت سے جنت ملے گی، خدمت سے خدا مل جاتا ہے، اور جس کو اللہ مل گیا۔ حضرت مہاجر مکی رحم اللہ کے لیے آتا ہے کہ جب وہ حج پہ جا رہے تھے تو یہ بات جو نا کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر پہلی دعا جو مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو لوگ مختلف دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جیسے کعبہ پہ نظر گئی کہ یا اللہ آپ میرے ہو جائیں، مجھے آپ مل جائیں، تو بس ساری کائنات آپ کی۔ اور پھر دیکھیے انہوں نے کتنا کام کیا، اللہ کی مخلوق میں کتنا کام کیا۔ اقبال ہو یا رومی، وہ اس کو بہترین انسان مانتے ہیں جو رب کو ماننے کے ساتھ ساتھ پورے جذبے اور ذوق و شوق سے اللہ کی مانتا ہے۔ اگر مغرب کا کوئی فلاسفر اس حقیقت تک پہنچتا ہے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ یہ اب ہماری کوتاہی ہے کہ مکمل دین ہونے کے باوجود ہم اس کے معیار تک نہیں پہنچے۔
اسلام کے معیار سے پیچھے کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری ہر رشتے کے ساتھ کوئی نہ کوئی لالچ جڑی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی غرض جڑی ہوئی ہے. اس وجہ سے آج ہمارے دلوں کو سکون نہیں. اس کائنات کی تخلیق کے پیچھے مالک کائنات کا کیا مقصد ہے؟ آخری سوال یہ ہے، جواب کو دیکھیں. اللہ کی مصلحت تو صرف رب جانتا ہے. ہم اپنے دماغی گھوڑے دھڑا رہے ہوتے ہیں، ہے نا. اللہ رب العزت ہے تو یہ وہ عظیم ہے، تو کائنات بھی عظیم ہے. یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں، اللہ نے بنائے. جب جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. تو یہ رشتے ناطے اللہ نے بنائے، قبیلے خاندان اللہ نے بنائے. اللہ نے کہا ان سے آپس میں محبت کرو. یہ آپ کو ٹھیک ہے نفرتیں بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، لیکن کوئی ایک تو عقل والا سمجھ والا ہو جو پورے خاندان کو جوڑ کے رکھے. ٹھیک ہے، اس میں اللہ کی برکتیں زیادہ ہیں. اور برکت جب نازل ہوتی ہے تو دیکھیں عام انسان بھی جو ہوتا ہے نا، عالم فاضل مفتی عالمہ آپا جان باجی جان کی بات نہیں ہو رہی، عام انسان جو ہے وہ بھی رمضان کی برکتیں محسوس کرتا ہے نا. وجہ کیا ہے؟ ایک تو پیٹ خالی ہوتا ہے، دوسرا عبادات پہ زور ہوتا ہے، تو اللہ محسوس کرا دیتا ہے اپنی خدائی، اپنا وجود انسان محسوس کرتا ہے. تو صرف ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو مت باندھیں، پورے 11 مہینے میں بھی ان برکتوں کو سمیٹ لیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس کے کہہ دینے سے یہ کائنات وجود میں آ گئی. کائنات بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے چاہا کہ اللہ کو پہچانا جائے. تو اللہ کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی مانتا جائے تو اللہ تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، آسان سا نسخہ ہے. ایسے ایسے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کرتا جاتا ہے، سکون دیتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے جو رب اتنا عظیم ہے اس کی کائنات کتنی عظیم. پھر اس نے اس انسان کی تخلیق اور اس میں اپنی قدرت کا شاہکار اس کو بنایا. پھر سورہ 3 میں اسے کہہ دیا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہ جب یہ انسان نیچے گرتا ہے تو پاتال کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، جب بلندی پر جاتا ہے تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا صفت بنائی اللہ نے انسان کی کہ اس کو علم دے دیا. اگر اس کی مرضیاں اس کو نیچے گرانے پہ تلی ہوئی ہیں تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، بن جاتا ہے انسان. لیکن جب اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ درجے اونچے کر دیتا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عظیم رب کی کائنات کس قدر وسیع ہے. اپنی سوچوں کو ضرور وسیع کریں، چھوٹا چھوٹا نہ مانگا کریں، وسعت سے مانگے، زیادہ مانگے، علم بھی، صحت بھی، مال پیسہ بھی، اور پھر آگے اس کو تقسیم کرنے والے بن جائیں. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنے محدود علم کی وجہ سے پوری کائنات کا احاطہ نہیں کیا، ہے نا. کنویں کا جو مینڈک ہوتا ہے ویسے ہی ہے، ویسے ہی رہ کے چلے گئے، اچھی سوچ سوچی نہیں، وسعت دی ہی نہیں. تو وسعت دیں. اسلام کو پھیلانے کے لیے فتح مکہ کے بعد جو خطبہ تھا سننے کے بعد آخری، جس صحابی کا چہرہ جس رخ تھا وہ اسی طرف اس نے سفر کرنا شروع کیا. نیت خالص تھی، اللہ نے اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا. کتنی زبردست بات ہے. تو آج کے اپنے گھر میں رہیں گے ہیٹر کے آگے، کہتے ہیں جی یہاں درس ہو رہا ہے، ادھر اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو نکل کے جائیں، سفر کریں. اس سفر میں بھی اللہ نے خیر رکھی کہ آپ وہاں تک اللہ کی بات تک پہنچ گئے. کتنی پورے شہر کے اندر مختلف جگہوں پہ کام ہو رہا ہے، تو اپنے ایریے کے حساب سے، اپنے تعلق کے حساب سے وہاں تک پہنچ جانا چاہیے. روحانیت میں کہا جاتا ہے کہ اس کائنات میں 70,000 جہان اور 20,000 عالم ہیں، لیکن ہمارا علم محدود ہے، اس لیے ہم ان تک نہیں پہنچ پاتے. اب جو سائنس ترقی کر رہی ہے تو یہ بات ثابت ہونے لگی کہ دوسرے سیاروں پر زندگی کے آثار موجود ہیں. سائنس کے آگے بڑھنے سے ہم جاننے لگے کہ کہاں پر ہے. اور چونکہ ہمارا علم و نگاہ محدود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مختلف جہان اور عالم وجود نہیں رکھتے ہیں. در حقیقت یہ سب موجود ہیں، بس انہیں نہ جاننے کی سطح سے جاننے کی سطح تک لانا ہے. اس لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا. علم کو حاصل کرنے کے بعد تحقیق بھی کرنی ہے. جی ٹھیک ہے. باہر کے ملکوں نے ریسرچ ورک اتنا
تیز کر دیا کہ آج نئی نئی سائنس کے اندر جو ایجادات ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو ہم تو دیکھیں کہ اگر آپ صرف اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بھی دیں نا ہر مہینے، کہ اس مہینے میں نے کسی اپنے گھر والوں کا، میں اپنی بیٹی کے کمرے میں جاتی ہوں نا تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ 11 دن میں نے امی کی بات سننی ہے، 12 دن ابو کی بات سننی ہے، اب میں نے سب کا گھر والوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے 11-12 دن دیں نا اپنے آپ کو ٹاسک، عادت بنتی جاتی ہے۔ تو علم والے کہتے ہیں کوئی بھی عادت آپ نے اپنی ذات میں ڈالنی ہو نا تو 11 دن میں اس پر شعوری محنت کریں، اللہ عطا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی بھی اپنے آپ کو فیلئر نہ کہیں، کبھی بھی یہ نہ کہیں اپنے آپ کو بتائیں کہ بس میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، ہو نہیں سکتا، نہیں۔ جب انسان خود اپنے آپ کو فیلئر کہتا ہے، کمزور کہتا ہے، نااہل کہتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو جو اس دنیا میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کے لیے آگے بڑھے، جس حیثیت سے بھی حصہ ڈال رہے ہیں، آپ دیکھیں انہیں کے ارد گرد میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، انہیں کے گرد لوگ ہوتے ہیں اور واقعی میں دنیا میں وہ کچھ کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور واقعی میں وہ جذبے عطا فرمائے کہ ہم واقعی میں اپنے دور میں اپنا حصہ ڈال سکیں اور ہمارے بچے اس چیز کو سمجھ سکیں اور اسی فکر کے ساتھ وہ اپنے دور میں اپنا حصہ ڈالیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو یہ نقطے، یہ باریکیاں سمجھ آ جائیں اور وہ فیض اٹھائیں۔ ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، قرآن کی محبت، دین اسلام کی محبت کو ہر صبح ہر شام اس میں اضافہ کرتا جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔